बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब परवेज़ मुशर्रफ, जनरल ज़िया-उल-हक और अयूब खान साहब से भी बदतरीन हुक्मरान जो हैं वो साबित हुए हैं और शख्सी आज़ादियों के हवाले से साबित हुए हैं। वो किस तरह, मैं थोड़ी सी मिसाल तो कहीं और से देना चाह रहा था जी। फ़िरौन था एक। फ़िरौन ने लोगों के बच्चे, जो बच्चे थे, यानी कि लड़के, वो लोगों के कत्ल करने शुरू कर दिए, क्योंकि ज्योतिषी ने बताया था कोई मूसा होगा वो तुम्हारा के तख्ता उलट देगा। उसने इसका हल ये निकाला कि मैं कोई बच्चा जो पैदा होगा उसको ज़िंदा ही नहीं रहने दूंगा। लेकिन वक्त ने देखा और तारीख़ जानती है कि फिर मूसा बचा और फिर मूसा ने फ़िरौन का तख्ता भी उल्टा। तो इस तरह जो हुकूमतें बचा नहीं करती इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती करके। तो मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा कि इमरान खान साहब, अयूब खान साहब, जनरल ज़िया-उल-हक साहब और 1998, बल्कि जो साहब का जो 2 टर्न्योर थे, नवाज शरीफ साहब वाले 93 वाला, 96 और 98 वाला, जो बल्कि दोनों आप टर्न्योर लगा लें, उसमें जो नवाज शरीफ साहब थे और जिस तरह के वज़ीर आज़म होते थे और परवेज़ मुशर्रफ जिस तरह के हुक्मरान साबित हुए, इमरान खान साहब इन सब को काट कर नंबर 1 में शामिल आ गए हैं, यानी कि निचले लेवल के ऊपर। और वो किस तरह, इन्होंने तो सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी करने की कोशिश की थी अयूब खान साहब ने। थोड़ा सा तारीख़ का हवाला है, बर्दाश्त कीजिएगा। अयूब खान साहब ने 1963 में प्रेस एंड पब्लिकेशन तरमीमी आर्डिनेंस 2 सितंबर 1963 को जारी किया और जितने भी प्रोग्रेसिव अखबारात थे, प्रोग्रेसिव ग्रुप था एक, वो सारे के सारे अखबारात जो हैं वो कौमिया लिए या ज़ब्त कर लिए या उन पर कब्ज़ा कर लिया सरकार का। क्यों? क्योंकि वो जमहूरियत की बात करते थे, वो पाकिस्तानियों के हकूक़ की बात करते थे, वो सिविल लिबर्टीज़ की बात करते थे और पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान थे उनको ये बातें कभी भी काबिल कबूल नहीं रही। इसलिए उन्होंने पहले ये वाला काम किया। इसके तहत पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज़ और लैलो नहार हफ्त रोज़ा जो था उसको भी कौमिया लिया। फिर बाद में मॉर्निंग न्यूज़ एक अंग्रेज़ी अखबार था, मशरिक, ये भी है, और नवाए वक्त भी एक दौर तक वो उन्होंने कौमिया लिए या इन पर कब्ज़ा कर लिया। और कब्ज़ा करके मतलब सरकारी अखबारों से क्या खबर आएगी सरकार के ख़िलाफ़ सर। और सहाफ़त का तो काम ये है कि जो हाकिम वक्त है उसके जो करतूत है वो खोल खोल के अवाम के सामने रखे। तो अयूब खान साहब को ये नाकाबिल कबूल था, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान के इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, खिदमतगार नहीं होते, बादशाह बनना चाहते हैं, वो यही काम करते हैं। जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने पीपल्स पार्टी के जितने भी हमायत वाले अखबार थे या कह लें कि जो इंडिपेंडेंट पेपर थे उनको बंद कर दिया। मसावात, लाहौर, कराची और हयात पर पाबंदी लगा दी। रोज़नामा सदाकत और अमन, हफ्ता रोज़ा अल-फतह और मयार पर पाबंदी लगा दी। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि जितने उन्होंने क्या किया, कुलिया क्या निकाला कि जो डेमोक्रेट्स थे उन सब अखबारों को और सहाफ़ियों को पकड़ पकड़ कर कोड़े भी मारे, उनको किलों में भी भेजा, उनको जनाब तशद्दुद, नाखून खींचे उनके, ये नाखून खींचे, बड़ी तकलीफ़ होती है। और क्योंकि मेरे इक़्तिदार के, और फिर सेंसर लगता था खौफनाक किस्म का। और फिर कोई मेजर साहब बैठे होते थे DGPR में, वो कहते थे कि क्या ये खबर नहीं जानी चाहिए कि डाके बढ़ गए हैं, और ये खबर भी नहीं आप देंगे कि ज़िया-उल-हक के इस्लामी दौर में डाके बढ़ गए हैं, आप ये खबर देंगे, लोगों में अनरेस्ट फैलाएंगे। और फिर ये खबर भी नहीं जाएगी कि जी किसी बच्ची के साथ कोई ज़्यादती हो गई है। क्या इस्लामी मुल्क में बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो सकती हैं? आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें, कब्रिस्तान वाला सकूत तारी हो इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, ये उनकी ख्वाहिश थी। और अपने मतलब एक्सीडेंट की खबर नहीं जाने देते थे कि GT रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया। क्या इतनी इंतज़ामिया ख़राब है जनरल ज़िया-उल-हक की कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप ये लोगों को बताएंगे? तो इस तरह की पाबंदियाँ पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने कोड़े खाकर भी बर्दाश्त की। लेकिन नतीजा क्या निकला कि जब बेनज़ीर भुट्टो 1986 में आई तो आमरे वक्त के होते हुए इतनी पाबंदियों के बावजूद लोग सड़कों पर आए और ज़िया-उल-हक साहब को बहा के ले गए। वो तो अमेरिका ने मेहरबानी की कि उनका जहाज़ पट गया, वरना कुछ और हो जाना था। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आए, और फिर इन्होंने एक काम और भी किया कि राइट विंग के जितने सहाफ़ी थे उनके इन्होंने वारे न्यारे करा दिए। अब भी कुछ लोग हयात हैं और ज़िया-उल-हक साहब को के नाम लेवा वो अब भी नहीं है। मतलब उनके साथ रहने वाले,
ان کے دور میں پروان چڑھنے والے اور حکومت کی چھتر چھایا میں چلنے والے. آج عالم یہ ہے کہ کوئی ضیاء الحق کا حمایتی یا کہہ لیں کہ وہ اوپنلی ضیاء الحق کے حق میں کوئی ایک بیان نہیں دے سکتے. یہ عالم ہے اور یہ بادشاہوں کا انجام ہوتا ہے عبرتناک. پھر آ جائیں پرویز مشرف صاحب کے اوپر، ان کا کریڈٹ دیتے ہیں جی انہوں نے پاکستان میں میڈیا کو آزاد کر دیا. سر اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ جب پاکستان نے وہ الزام لگا تھا نا جی، وہ پارلیمنٹ میں انڈیا میں حملہ ہوا تھا، تو وہاں کا جو اس وقت کا جو میڈیا تھا، مطلب نجی میڈیا یا پرائیویٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، انہوں نے اپنی اسٹیٹ کا بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا کہ جی، اور پروپیگنڈا پوری دنیا کو ثابت کر دیا کہ یہ سارے حملہ ور پاکستان سے آئے تھے اور پاکستان جو ہے وہ ہمارے حالات خراب کرتا ہے، پاکستان بھارت میں دہشت گردی کرتا ہے. اور یہ سارے وہ جو کہہ لیں، مطلب میں اب اس کے اوپر زیادہ بات کروں گا تو پھر میں غدار کہلاؤں گا. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ انڈین ماڈل کو دیکھتے ہوئے پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے ہاں بھی آزاد میڈیا ہونا چاہیے اور پرائیویٹ میڈیا ہونا چاہیے، الیکٹرانک میڈیا جو اسٹیٹ آف پاکستان کا موقف جو ہے وہ پوری دنیا میں اجاگر کرے. اور پاکستان نے یہ کیا ہے، لیکن کس طرح کیا ہے؟ یعنی پاکستان نے سے مراد ہے پاکستانی میڈیا نے کیا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مطلب پاکستان کے نام کے اوپر آپ کی غلط کاریوں کو ہم کہیں کہ یہ ٹھیک ہے. یہ سیاستدان کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، لیکن صحافیوں نے کبھی یہ والا کام نہیں کیا میجورٹی میں. ویسے تو لے پالک صحافی بھی بہت ہوتے ہیں. تو وہ جو میڈیا پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا جو آیا تھا، اس کے پیچھے یہ کوئی بہت وہ کہ جی بڑی کوئی احسان کر دیا گیا تھا، یا پرویز مشرف صاحب بڑے آزاد خیال تھے، یا وہ بڑے جناب میڈیا دوست تھے، یہ کہانی نہیں تھی. اس کے پیچھے مطلب کچھ اور تھا، لیکن وہ ان کے گلے پڑ گیا. گلے کس طرح پڑا؟ کیونکہ وہ خود غیر قانونی طور پر آئے ہوئے تھے اور پاکستان کے اوپر مسلط تھے. اور پھر وہ جس طرح وہ ججوں کے ساتھ کر رہے تھے، عدلیہ کے ساتھ کر رہے تھے کہ اگر میں ہوں تو پھر پاکستان ہے، اگر میں نہیں ہوں تو پھر پاکستان نہیں. آپ وہ الفاظ یاد کریں 18 اگست کے 2008 والے، کہ انہوں نے جب اقتدار چھوڑنے کا اعلان کیا تو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا اب پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. مطلب پاکستان تنگاڑے چکے سی جناب نے. تو یہ خناس ہوتا ہے پاکستان کے حکمرانوں میں کہ ہم ہیں تو پاکستان ہے. حضور ناگزیروں لوگوں کے ساتھ، وہ چارلس ڈگلس نے کہا تھا نا کہ ناگزیر لوگوں کے ساتھ قبرستان پڑے ہوئے ہیں. تو آج پرویز مشرف صاحب کہاں پہ ہیں؟ چل رہا ہے پاکستان ان کے بغیر جیسے بھی چل رہا ہے. تو اب عمران خان صاحب کی طرف آ جائیں. میں درمیان میں پرویز مشرف صاحب سے پہلے نواز شریف صاحب کو بھول گیا. نواز شریف صاحب کے جو دونوں ادوار ہیں، یعنی تیسرے دور کی بھی بات نہیں کر رہا، جو دونوں ادوار ہیں ان دونوں ادوار میں انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. وہ امیر المومنین بھی بننا چاہتے تھے، وہ شریعت بل لانا چاہتے تھے، اور وہ کیا چاہتے تھے؟ امر بالمعروف اور نہی المنکر کی اوٹ میں وہ پاکستان کے اقتدار سے چمٹے رہے. تو پاکستان کے میڈیا نے ان کو ٹف ٹائم دیا. اس وقت جو بھی میڈیا ہوتا تھا، اخبارات ہی ہوتے تھے، صحافی ہوتے تھے. تو نتیجے میں انہوں نے جنگ اخبار اور پھر صحافیوں کے ساتھ جو کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. نجم سیٹھی صاحب انہی کے دوسرے دور میں اٹھائے گئے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. اور پھر وہ تیسرے دور میں وہ ذرا سنبھل گئے تھے، ان کو سمجھ لگ گئی تھی کہ اس طرح کر کے نہیں چلنا. اور پھر مریم صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ان کے تیسرے دور میں ان کے اوپر جس طرح کر کے صحافیوں کا جو جتھے جو کسی ایک خاص کوارٹر سے ہدایات لیتے تھے یا لیتے ہیں، آج بھی لیتے ہیں، تو وہ حملہ آور تھے. لیکن ہم نے تو کسی کو پکڑ کے اندر نہیں کیا. محسن بیگ صاحب انہی میں سے ایک تھے. بڑی بھی ٹھیک بات کی، سیکھا. یہی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو سیکھتا ہے ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. تو سیکھا نواز شریف صاحب نے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو کہتے تھے اس کے الٹ کرتے ہیں. یہ ان کا خاصہ ہے، کیونکہ وہ کر ہی 2 نمبری رہے تھے. 22 سال وہ 2 نمبری کرتے رہے اور قوم کو پتہ نہیں کون کون سے وہ سہانے خواب دکھاتے رہے. اور جب اقتدار میں آئے تو وہ فاشسٹ جو حکمران کرتے ہیں وہ فاشزم کے اوپر چل رہے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ چلتے ہوئے قومی اسمبلی کے اجلاس کو روک کے ملتوی کر کے ایک آرڈیننس، 2 آرڈیننس، ایک 2 آرڈیننس کیا ہے کہ وفاقی کابینہ کے یا جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، پارلیمنٹری ان کو الیکشن کمپین میں انہوں نے
پہلے تو اجازت نہیں نا کہ جی کہ الیکشن کمپین میں وہ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ جا کے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، تو اب اس آرڈیننس کے ذریعے وہ رول پلے کر سکتے ہیں. اب اس پر مطلب یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی ہے کہ پارلیمنٹیرین سے مراد یہ ہے کہ پھر وزیر اور مشیر جو ہیں وہ بھی جائیں گے اور وہ جہاں اثر انداز ہوں گے ووٹروں کے اوپر کہ جی یہ سڑک بنا دی، یہ گلی بنا دی اور ووٹ خرید لیے. تو یہ غلط ہے، یہ قانون غلط ہے، یہ پاس نہیں ہونا تھا قومی اسمبلی سے. تو اس لیے انہوں نے چلتے ہوئے قومی اسمبلی کے اجلاس کو روک کے یہ آرڈیننس پاس کروانے کی جناب وہ صحیح کر لی، آرڈیننس آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزت اچھالنے کو قابل تعزیر جرم قرار دے دیا. یہ نوید جو ہے یہ فواد چودھری حسین صاحب سنا رہے ہیں، اور شرم نہیں آتی اس گورنمنٹ کو کہ یہ خود میڈیا کے بلبوتے کے اوپر آئے ہیں، اور عمران خان صاحب جس کی جان جس طوطے میں ہیں وہ سوشل میڈیا ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ بد سے بدترین حکمران ثابت ہوئے ہیں. یہ آمروں سے بڑے آمر، یا یہ ایوب خان سے بڑے آمر، ضیاء الحق سے بڑے آمر، پرویز مشرف سے بڑے آمر اپنی صفت میں، یہ یعنی اپنی ذات میں ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ تو صرف صحافیوں پر پابندی لگاتے تھے، انہوں نے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ جی اب کیا تعریف ہوگی. ایک وہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی کہ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں، فوج اور عدلیہ، ان کے اوپر جو تنقید کرے گا، اور پائی اداروں کے اوپر کون تنقید کرتا ہے؟ افراد کی بات ہوتی ہے. اگر پرویز مشرف صاحب نے اقتدار پر قبضہ کیا تو کیا ان کی تعریف کی جائے؟ انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، غداری کی پاکستان کے ساتھ، تو کیا ان کے ہم قصیدے پڑھیں؟ ان کو برا کہا جائے گا. اگر کوئی سیاست میں ملوث ہوگا، اپنے دستور کی خلاف ورزی کرے گا تو اس پر بات ہوگی. اگر کوئی منتخب حکومت کی کا بازو مروڑ کے ایکسٹینشن لینے کی کوشش کر رہا تھا، رحیل شریف صاحب کر رہے تھے، تو ان کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اشاروں کو نام ہی کہتا ہے، ظاہر ہے کہ مرنا کہہ کے، تو کیا مطلب اس پر آپ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے 3 سے 5 سال؟ تو یا عدلیہ میں جو مطلب فرشتے بستے ہیں یار، یہ تقدیس والا معاملہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. دنیا بھر میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، پتہ نہیں. بہرحال تو اب دوسرا یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عزت جو اچھال دی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ تسی آپ کنیاں کی عزتیں اچھالیاں یار. اور پھر عزت اچھالنے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ میں نے کسی کو ہنس کے دیکھ لیا تو وہ عزت اچھل گئی؟ میں نے اگر کسی بھی شخص نے اگر کسی کے متعلق کوئی ٹویٹ کر دیا، کوئی ٹرینڈ چلا دیا، بنا دیا، وہ صحافی ہو نہ ہو، جو بدتر ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی ذات میں آمروں سے بھی بدتر، جو بدترین آمر ہیں عمران خان صاحب اور ان کی حکومت. تو وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو کوڑے صحافیوں کے لگتے تھے، جیلوں میں صحافی جاتے تھے. اب تو انہوں نے جناب ہر وہ بندہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کو خاموش کرانے کی ٹھان لی ہے، اور اس پر خوف طاری کر دیا ہے، اس کی زبان کاٹ کے رکھ دی ہے، اس کی انگلیاں کاٹ کے رکھ دی ہیں کہ یہ کچھ ہمارے خلاف نہ کر سکے. اور پاکستان میں عزت جو ہے پاکستان کے رسم و رواج کے مطابق وہ تو صرف حکمرانوں کی ہوتی ہے، نہ ان کے مخالفین کی ہوتی ہے، نہ کسی اور کی ہوتی ہے. تو مطلب بیوی اگر کسی کی ہوتی ہے تو وہ خاتون اولی ہوتی ہے پاکستان میں. تو مطلب یہ کہ میں تھوڑا سا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 223 ملین یعنی کہ تقریباً 23 کروڑ پاکستانی بستے ہیں اس ملک میں، اور ان میں سے 6 کروڑ 13 لاکھ جو ہیں وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. اور ان میں سے جو یعنی کہہ لیں کہ انٹرنیٹ کے جو یوزر ہیں وہ 2020 سے 21 کے دوران ان میں 1 کروڑ 10 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے. اور پھر کہ 46 ملین یعنی کہ 4 کروڑ 60 لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے اوپر وہ شغل فرماتے ہیں یا وہ ایکٹیو ہیں. اور ان میں دا نمبر آف سوشل میڈیا یوزرز ان پاکستان انکریزڈ بائی 9 ملین یعنی کہ 90 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے 2020 اور 21 میں. اسی طرح 17 کروڑ سے زیادہ جو موبائل کنیکشن جو ہیں وہ 2021 تک تھے پاکستان میں، اور ان میں بھی 6 کروڑ 90 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ 4.2% کا اضافہ ہوا ہے 2021 میں. اور اسی طرح مطلب ڈیٹا ہے کہ یعنی اتنے پاکستانی، کروڑوں پاکستانی، آپ یعنی کہ پاکستان کی آبادی کا تقریباً 20% جو ہے
وہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے اوپر ہے، اور دنیا جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم پاکستانیوں کو جو 20% ہے کل پاکستانیوں کا، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے کیوں بڑھ گئے، آپ پیچھے آئیں. تو صرف وجہ کیا ہے کہ جی کہ کوئی ہمارے خلاف بات نہ کرے، کوئی ہم پر سوال نہ اٹھائے. اور عزت کیا کسی کی کس طرح مجروح ہوتی ہے، یہ تو اب اگلا فیصلہ کرے گا نا جی. اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وزیر اعظم کی عزت ہو سکتا ہے اسی میں جو ہے وہ مجروح ہو جائے کہ جناب کے انہوں نے شلوار قمیض کیوں پائی ہے آج. ایک بندہ گل کرتا ہے یہ بیٹھے کس طرح میں وزیر اعظم، تو وزیر اعظم کی عزت مجروح ہو جائے. وزیر اعظم کی عزت اتنی مجروح کیوں ہوتی ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں ہر حاکم وقت آ کر کرسی سے چمٹا کیوں رہنا چاہتا ہے؟ لیکن ہم تاریخ کا اگر سبق دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جب حکمران اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جانے والے ہیں، یہ ایک نشانی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کو اس طرح کے جو قوانین ہیں یہ صحافیوں اور عام شہریوں کی زباں بندی کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اقتدار سے چمٹے رہیں گے اور ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا، تو حضور آج تک تو یہ اوچھے ہتھ کنڈے حکمرانوں کو اقتدار میں رہنے پر جو ہیں وہ یا اقتدار سے محروم ہونے سے نہیں بچا سکے. لوگوں نے پکڑ کے گھسیٹ کے اتارا ہے اور بہت برے طریقے سے اتارا ہے. اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہونا ہے، آج نہیں تو کل. آج وہ کیا کہتے ہیں محسن بیگ صاحب، وہ کہہ گئے کہ میں عمران خان صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. انہوں نے تو خیر وہ بڑی سخت لینگویج یوز کی کہ جناب علی کے جس حوالات میں میں بند ہوں اس حوالات میں عمران خان بھی بند ہوگا. یہ عمران خان کا برا وقت شروع ہو چکا ہے. تو پہلا کیس میں یہ آ رہا ہے جو قانون نافذ ہو جائے گا، آرڈیننس آ گیا تو قانون بھی نافذ ہو جائے گا. میں مخبری کرنے لگا ہوں عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب یہ پہلا کیس آپ کا جو ہے وہ سعید غنی کے خلاف بنتا ہے. انہوں نے ایک نیا نعرہ ایجاد کر دیا ہے، وہ نعرہ جو ہے وہ صرف بلاول بھٹو کا تیر چلے گا. اس سے پیچھے جو ہے وہ نعرہ انہوں نے جو ایجاد کیا ہے، دریافت کیا ہے، وہ نعرہ میں لگاؤں گا تو مجھ پر آپ مقدمہ درج کر دیں گے. تو میں ایڈا کاکا تو ہے نہیں کہ میں اپنے اوپر آپ مقدمہ درج کروا لوں. تو آپ وہ نعرہ سنیں، وہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے. وہ آپ کا اور آپ کے قریبی رفقا نہیں کہنا چاہیے، عزیز داروں کا کہہ لیں، رشتہ داروں کہہ لیں، آپ ان کے متعلق ہے. میں وہ کہوں گا تو پھر وہ ظاہر ہے کہ میرے خلاف پرچہ دے دیں گے. سعید غنی صاحب نے آپ کے اس قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے، آپ کی عزت بھی اچھل گئی، آپ کی دل آزاری بھی ہو گئی ہے. بسم اللہ کریں، سعید غنی کو پکڑیں جناب، اس کے خلاف کروائیں اس نئے آرڈیننس کے تحت مقدمہ. وہ جناب وہ میں وہ تیر چلے گا، پیر تیر کا انہوں نے کوئی وہ ردیف قافیہ ملایا ہے. اس سے زیادہ میں کہوں گا تو آپ مجھ پر وہ قانون لگا دیں گے. مخبری میں نے کر دی آپ کو، سعید غنی کو پکڑ لیں. ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ جو لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے 27 کو، وہ شاید آپ کی اس قانون کی وجہ سے رک جائے، کیونکہ اب آپ کے اور آپ کے مطلب ان لوگوں کے خلاف نعرے لگنے ہیں سڑکوں کے اوپر جن کے خلاف کوئی بات ہو تو آپ کو بہت بری لگتی ہے، سب کو بری لگتی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے مخبری کر دی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات پھر وہی بتا دوں کہ اگر بچنا ہوتا فرعون بچ جاتا. اگر اقتدار میں رہنا نصیب ہوتا تو ایوب خان جیسا طاقتور آدمی کبھی اقتدار سے جناب خود استعفیٰ دے کے نہ جاتا. اور اگر رہنا ہوتا اقتدار میں تو ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ آج بھی حکومت کر رہے ہوتے، پریز مشرف صاحب کہیں نہ جاتے. سر جی اس طرح نہیں کام چلتے، اس طرح نہیں کام چلتے. یہ فطرت کی خلاف ورزی ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں. باقی آپ تسی خود سیانے، جو آپ کا فیصلہ، ہم کیا کر سکتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.